अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीमा वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमुन नुबुव्वत वल किताब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुजुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हम पिछले 2 जुमों से हिंदुस्तान के मुसलमानों के सिलसिले में और उनकी 2 गलतियों के सिलसिले में, जो जाने अनजाने में हिंदुस्तान के मुसलमानों से हो रही हैं, उनके सिलसिले में हमने कुछ तफसीली बात की। जिसमें से पहली बात मैंने आपके सामने ये रखी कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपना कौमी रिश्ता अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ काट दिया और वो यहाँ के रहने वाले गैर मुस्लिमों को, बिलखुसूस हिंदुओं को गैर कौम कहने लगे थे। और उन्होंने अपने आप को ग्लोबल इस्लामिक नेशन से जोड़ लिया था और वो उस नेशन का, उस कौम का अपने आप को हिस्सा समझ रहे थे। मैंने तफसील के साथ आपके सामने ये बात रखी है कि अगरचे के अकीदा बदल जाए और एतिकाद मुख्तलिफ हो जाए, यानी कुछ लोगों का अकीदा जिसे हम शिरकिया कहते हैं वो शिरकिया हो, और फिर उनमें से कुछ लोग हक को मान लें और तौहीद के ऊपर अगर आ जाएं, यानी कि एक ईश्वर की उपासना अगर वो करने लग जाएं, तो अकीदा तो बदल जाता है, लेकिन इस अकीदे के बदलने की वजह से कौमी रिश्ता नहीं टूटता, कौमी रिश्ता बाकी रहता है। और ये गैर मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं वो हमारी अपनी कौम ही होती है, अकीदा एक रहने पर भी और अकीदा बदलने के बावजूद भी। और फिर उसके बाद में दूसरी बात मैंने आपके सामने ये रखी इसी हवाले से कि ये जो ग्लोबल इस्लामिक नेशन का तसव्वुर है, ऐसा तसव्वुर कुरान और हदीस में हमें कहीं नहीं मिलता। एक ईमानी भाईचारे का तसव्वुर कुरान मजीद देता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तो ईमान वाले आपस में एक दूसरे के भाई हैं, तो ये भाई हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन एक कौम और एक नेशन समझना, ऐसा तसव्वुर कुरान मजीद नहीं देता। तो लिहाजा हमें उस तसव्वुर से अपने दिमाग को हटा लेना चाहिए और ये जो हमारी अपनी कौम है इसके साथ अपने कौमी रिश्ते को जोड़ लेना चाहिए और इसे अपनी कौम समझना, मानना, उनसे मोहब्बत करना और उनसे इस ताल्लुक़ का इजहार करना और इस ताल्लुक़ को दोबारा से उनके साथ में जोड़ लेना, ये हमें करना है। और पिछले जुमा में बिल्कुल आखिर में मैंने आपके सामने ये बात भी रखी कि अगरचे के अकीदा बदल जाए, लेकिन हमारा जो सुल्बी रिश्ता है, जो हमारा खानदानी रिश्ता है, वो रिश्ता भी नहीं टूटता। और मैंने कुरान मजीद की एक आयत के हवाले से आपके सामने ये बात पेश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अपने मुशरिक रिश्तेदारों से कहें, वो जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उनसे कहें कि मैं इस काम के बदले में आपसे कोई उजरत, कोई बदला नहीं मांगता मगर रिश्तेदारी की मोहब्बत के। रिश्तेदारी की मोहब्बत मांगी जा रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं, अल्लाह
اس محبت کو مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور عزیز ساتھیو، اسی حوالے سے کچھ اور تفصیلات آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رہے وہ مسائل جن سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی کہ ہندوستانی مسلمانوں پر شک کیا جا رہا ہے کہ آیا وہ بھارت کے، ہندوستان کے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ نہیں، وہ دیش بھکت ہیں کہ نہیں، وہ پیٹریوٹ ہیں کہ نہیں، اور وہ دیش کے وفادار ہیں کہ نہیں، یہ سوالیہ نشان ہندوستانی مسلمانوں پر رکھا گیا ہے۔ اور چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفادار نہیں ہوتے، مسلمان دیش کا وفادار نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمان بھارت کا غدار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال کو میں اب جوڑ رہا ہوں، کیونکہ اب جو آنے والی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو آپ اس مسئلے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے چلیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے سلسلے میں ایک اور سوالیہ نشان جو کھڑا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ یہاں کا مول نواسی ہے کہ نہیں، اس کے آبا و اجداد یہاں کے رہنے والے ہیں کہ نہیں۔ اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ایک قانون جو ملک کے اندر نافذ کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے، اور ملک کے بعض حصوں میں آلریڈی اس کا نفاذ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے NRC، نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ، جس کے اندر کرنا یہ ہوگا کہ حکومت ہند جو ڈاکیومنٹس لا کر ہمیں سبمٹ کرنے کے لیے کہے گی تو ہمیں لے جا کر وہ ڈاکیومنٹس سبمٹ کرنا ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے پرکھے، ہمارے جو آبا اور اجداد ہیں وہ زمانے سے یہیں پر رہتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم انہی کی اولاد ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہاں پر یہ جو سوال ہے یہ ویسے تو مطلب سب سے کیا جائے گا، سارے لوگوں کے اوپر یہ کارروائی نافذ کی جائے گی، لیکن انڈین مسلمز اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب خاص طور پر ہمارے لیے ہے نا ایک ایکسرسائز ہے جو کی جا رہی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری سٹیزن شپ، ہماری ناگرکتا ختم ہو جائے گی اگر ہم اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ ہمارے آبا اور اجداد یہیں کے رہنے والے تھے۔ عزیز ساتھیو، یہ کارروائی دراصل ہمارے ساتھ جو ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے بعض مسلمانوں پر، ابھی میں مسلمانوں کی ہی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے مطلب مسلم کمیونٹی کے مسائل کے سلسلے میں غور کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے ملا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو مطلب یہ قانون سب پر نافذ ہوگا، سارے ہندوستانیوں پر نافذ ہوگا، سب سے وہ ڈاکیومنٹس پوچھے جائیں گے، لیکن انڈین مسلمز چونکہ ہم جب کبھی ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں تو صرف میٹیریل سولوشنز پر سوچ کر ہم اکتفا نہیں کر سکتے، چونکہ میں اور آپ ایمان والے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم میٹیریل سولوشنز پر کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی یہ مسائل کی وجہ کو تلاش کریں، اور جو حل جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس حل پر کام کریں تو وہ بھی ہم چیک کر لیں کہ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو میں آپ کے سامنے جو میری سٹڈی ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور اب تک بھی جو باتیں میں آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کے اندر بھی یا اس سے پہلے بھی رکھتا ہوا آیا ہوں، یہ میری سٹڈی ہے، میرے اساتذہ کی سٹڈی ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے ان سے سیکھا ہے اور سمجھا ہے وہ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا۔ گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ بھی مسائل پر غور کر رہے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان مسئلوں کا حل ہو، تو جو حل کے اوپر آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ جو حل، یہ جو قرآن کی روشنی میں جو سمجھ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اس پر بھی غور کریں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو بات مناسب اور صحیح محسوس ہوگی تبھی آپ اسے قبول کریں گے، اور ایسے ہی کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو بات نامناسب لگتی ہے نا، کھینچا تانی لگتی ہے، یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ حل نہیں ہے یا یہ وجہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، تو پھر جسے نہ ماننا ہے وہ نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی زور زبردستی کی بات اور الزام کی بات نہیں ہے، ہمارا کام بس اتنا ہے کہ بھائی
شاید جانے انجانے میں ہم سے کچھ بھول ہو رہی ہے. اب وہ کون جان بوجھ کر رہا ہے، کون انجانے میں کر رہا ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے وہ چیزوں کو دیکھیں. یہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اسے میجورٹی انجانے میں غلطی ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم غلطی کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی فلاں ایسی حرکت کرنا، ایسی سوچ رکھنا یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ جرم ہوگا. تو لہذا جو کوئی کر رہا ہے وہ جان بوجھ کر رہا ہے، انجانے میں کر رہا ہے، اس سے گزارش ہے کہ بھائی اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں اس پر وہ غور کرے، اور مناسب سمجھ میں آتا ہے تو پھر وہ اسے اختیار کرے، مناسب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. وہ جو مناسب سمجھتے ہیں ہر کوئی آزاد ہے وہ وہی کرے جو وہ صحیح سمجھتا ہے. تو عزیز ساتھیو، یہ جو ہماری سٹیزن شپ کے اوپر یا ہمارے مول نواسی ہونے پر ہے نا، یہیں کے مقامی ہونے کے اوپر یہ جو سوال کھڑا کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں اب آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. دیکھیے، ایک سب سے پہلی اور بنیادی بڑی بات، ٹھیک ہے، بڑی تفصیل ہے ان باتوں کی لیکن مختصر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، ذرا اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور در حقیقت ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے اور تمام پیغمبروں میں سے، رشیوں میں سے دو ہی کو چنا ہے اس آیت کے اندر، اور کہا کہ در حقیقت ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے یہ واضح طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ نوح علیہ السلام وہ بہت زیادہ قدیم پیغمبر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بعد میں، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بہت زمانے بعد میں آنے والے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات رہی. پھر اور ایک بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَا، آگے اسی آیت میں آگے کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے، یعنی ہم نے در حقیقت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی ذریت میں، ان دونوں کی نسلوں کے اندر ہم نے کیا رکھا؟ النبوۃ، ہم نے نبوت رکھی، والکتاب، اور ہم نے کتاب بھی رکھی. یعنی کہ اللہ دو خاندانوں کی خبر دے رہا ہے، جس میں سے ایک خاندان جو زیادہ پرانا ہے وہ نوح علیہ السلام کا خاندان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب کو رکھا، اور پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب دونوں کو رکھا ہے. تو عزیز ساتھیوں، جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مطلب بالکل کلیئر قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے، دین اسلام کا علم رکھنے والے امیڈیٹلی کیا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. یعنی کہ جو سلسلہ ہے پیغمبروں کا، موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پورا مطلب سلسلہ، اور پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ پورا خاندان. اور پھر وہ جو کتابیں، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں رکھی، وہ ہمارے سامنے بالکل کلیئر یعنی کہ آ جاتا ہے کہ ہاں ایک جو خاندان جس میں جو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب رکھی ہے نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو امیڈیٹلی یہ سارے نام کتابوں کے بھی اور پیغمبروں کے بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک وہ پورا خاندان آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ اس سے اور زیادہ پرانا ایک اور خاندان ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا خاندان ہے، اور اس میں بھی ہم نے نبوت رکھی اور کتاب رکھی. تو کہاں ہے وہ دوسرا خاندان؟ کون ہے وہ لوگ؟ اور اللہ تعالیٰ یہ خبر مجھے اور آپ کو کیوں دے رہا ہے؟ اسی لیے دے رہا ہے نا کیونکہ ہم دنیا میں دیکھیں کہ بھائی یہ جو خصوصیتیں اور یہ جو پیغمبروں کی ایک لمبی قطار اور یہ کتابوں کا سلسلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریت کے اندر، ان کے خاندان، ان کی اولاد کے اندر جو پایا جا رہا ہے، ویسا ہی ایک اور سلسلہ
دنیا میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہ کون سا سلسلہ ہے پھر جس میں وہ مطلب نوح علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں, اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں رکھی ہیں نوح علیہ السلام کی ذریت میں, اور پیغمبر بھی بھیجے ہیں. تو ایک اور سلسلہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. بہرحال وہ پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے, وہ جو کتابوں کا سلسلہ ہے, میں اس وقت اس ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 2 ذریتوں کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے انڈین مسلمز, ہندوستانی مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں یا حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے خاندان میں سے ہیں. یہ بات پر ذرا ہم غور کریں, کیونکہ عام طور پر ہندوستانی مسلمان بھی اپنے آپ کو عرب سے جوڑتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ذریت ہے, ہمارا جو نسب ہے, نسبی رشتہ ہے, وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہے. اچھا, آپ یہاں انڈیا کے لوگوں کو دیکھیں, ہندوستان کے لوگوں کو دیکھیں, اور بالخصوص ہماری جو ہندو فیملی ہے, آپ اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان ہیں. یہ منو کون ہے؟ یہ مہارشی منو, نوح علیہ السلام کو منو کہتے ہیں. منو دراصل نام نہیں ہے, منو ایک ٹائٹل ہے. اور یہ جو نوح, یہ جو نام ہے, یہ سنسکرت کا نام ہے. نوح سنسکرت میں جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو نیو, اس کا جو اچارن ہوتا ہے یا جو پروننسیشن ہوتا ہے وہ نیو کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, اور نیو کا مطلب ہوتا ہے کشتی والا. اور یہ جو پورا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا, اور آپ کی دعوت کا, اور پھر آپ کے کشتی بنانے کا ہے نا, اور پھر سیلاب آنے کا, اور سیلاب آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے لیجئے, اور پھر جانوروں میں اور پرندوں میں سے ایک ایک جوڑا آپ ہر جانور کا لے لیجئے اور کشتی پر سوار ہو جائیے. اور پھر اس کے بعد سیلاب آیا, تمام ادھرمی جو لوگ تھے ہے نا, بے دین جو لوگ تھے, دین کے خلاف تھے, وہ ڈبا دیے گئے, وہ ختم کر دیے گئے. اور صرف نوح علیہ السلام, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کی جو اولاد تھی یا ان کا خاندان تھا, اور ان کے ساتھ جو اور دیگر ایمان لانے والے جو دوسرے خاندانوں کے لوگ تھے, تھوڑے سے تھے, اور وہی لوگ اس طوفان عظیم میں بچا لیے گئے. یہ جو واقعہ قرآن مجید میں ملتا ہے, سملر نریشن کے ساتھ میں بائبل میں ملتا ہے. یہی واقعہ ہمارے ہندو ریلیجیس لٹریچر کے اندر بھی ملتا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہندو ریلیجیس لٹریچر ہے, ٹھیک ہے, میں ڈیوائن اسکرپچرز کی بات نہیں کر رہا, میں اس کے علاوہ بھی جو لٹریچر ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ اور زیادہ قدیم ہے, اور زیادہ پرانا ہے. یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, خاندانی رشتہ, ہماری ہندو قوم اپنا خاندانی رشتہ کس سے جوڑتی ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے, اور ان کے بیٹوں سے. اور یہاں مانا یہ جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے, سپت رشی. وہ سب ظاہر سی بات ہے نا, وہ پیغمبر کے بیٹے تھے, وہ ہدایت پر تھے, وہ راہ راست پر تھے, اور انہی کی اولاد جو ہے وہ پھر دنیا میں پھیلی. اور ہندوستان میں بسنے والے زیادہ تر لوگ وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ منو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کے 7 بیٹوں کی اولاد ہے. مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ اب ہم کہاں سے آ گئے, انڈین مسلمز کہاں سے آ گئے. اس سلسلے میں پچھلے جمعہ مختصر بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام یہاں آنے سے پہلے, ٹھیک ہے, اسلام یا پھر وہ سچائی جو ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو دنیا میں بار بار یاد دلائی گئی, جسے ہم عربی میں اسلام کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اللہ کو ماننا اور اسی کی عبادت کرنا, ٹھیک ہے, یا آپ ایسا کہیں ہندی میں کہ ایک پرمیشور کو ہی ماننا, اسی کی اپاسنا کرنا, اس کے علاوہ کسی اور کی اپاسنا بندگی نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اسی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں. اس سچائی کو ماننے سے پہلے, ٹھیک ہے, یعنی آج سے اب آپ 1400 سال پہلے اگر چلے جائیں گے, جب اسلام نہیں آیا تھا تو یہاں پر رہنے والے تمام لوگ کیا تھے؟ ہندو تھے نا. یہاں کے رہنے والے تمام لوگ ہندو تھے, سناتن دھرم کے ماننے والے تھے. وہ جو بھی اس سناتن دھرم کے نام پر وہ جو بھی مان رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ تفصیل ہے, اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ کیا سمجھ کر
ٹھیک ہے، ان کے پاس جو رسومات ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے، ہم ابھی وہ بات نہیں کر رہے. جنرل اگر آپ کلاسیفائی کریں تو وہ ہندو تھے نا، وہ مسلمان نہیں تھے ہماری لینگویج میں، ہماری ٹرمینالوجی میں. تو پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ حق کا پیغام آخری مرتبہ پھر یاد دلایا گیا، وہ پیغام یہاں کے لوگوں تک پہنچا ہے نا. ہم جانتے ہیں اولیاء کرام کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے وہ پیغام یہاں ہندوستان میں آیا، اور یہاں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اس حق کو قبول، اس سچائی کو قبول کر لیا، اور وہ ہمارے الفاظ میں مسلم ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ ایک پرمیشور کے آگے سر جھکانے والے ہو گئے. اسی کو عربی میں مسلم کہتے ہیں. یہ کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے مسلم کے، مطلب وہ ان کا جو ہے نام بدل گیا ہے نا، ان کا دھرم بدل گیا. دھرم پریورتن بھی نہیں ہوتا، وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے میں نے پچھلے جمعوں میں رکھی ہے. بہرحال مطلب جو کامن انڈرسٹینڈنگ ہے میں اس حساب سے آپ کو بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ وہ ایمان میں آ گئے. اب وہ ایمان میں آ گئے، اور پھر اب اس کے بعد اب ان کی نسلیں چل پڑی، اور انہی کی نسلوں میں سے میجورٹی انڈین مسلمز آج کے ہیں. مگر کیا ہندوستانی مسلمان بھی یہی مانتے ہیں کہ ہم نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی اولاد ہیں، ہم ان کی نسب میں سے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے مانتے ہیں؟ یہ ہے سوال. ٹھیک ہے، اور اس پر اب میں آپ کے سامنے کچھ جواب رکھنے والا ہوں. جواب مختصر رکھوں گا، میں آیتیں پڑھوں گا اور پھر احادیث ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ مطلب چونکہ وقت کم ہے تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے. احادیث کے اندر بات بڑی کلیئر ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے، دو خاندان ہیں، اس میں سے ہمارا نسبی خاندان کون سا ہے؟ انڈین مسلمز کا تعلق کون سے نسب سے ہے؟ نوح علیہ السلام کے نسب سے ہے یا ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے؟ کیونکہ یہ عرب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے یہ عرب ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کا خاندان کیا ہو گیا؟ اجمی خاندان ہو گیا، اجم، نان عرب ہے نا. تو ہم کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا اس بات کو دیکھیں. اچھا، ایک حدیث میں آپ کو پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کی اہمیت بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، خاندان کے سسٹم کو، ایک نسب کو ریکگنائز کر رہے ہیں. اپنے خود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5938. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا. ایک خاندانی سلسلہ، ایک نسب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کو یہاں پر اس موقع پر ریکگنائز کر رہے ہیں. یعنی دوسرے پھر خاندانوں کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا نا. اب میں تو اس خاندان سے نہیں ہوں، میرا کوئی اور خاندان ہے نا، کوئی اور قبیلہ ہے، پھر اس میں سے اور یعنی کہ خرید کر کا جو خاندان ہے، پھر اور اس سے چھوٹا جیسا ہے، پھر اس میں سے میں ہوں. تو یہ جو خاندانی تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام خاندانی اس نسبی تعلق کو ریکگنائز کرتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب دیکھیے ایک اور پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منہ بولے بیٹوں کے سلسلے میں یہ آیتیں ہیں. ذرا غور کریں آیت پہ، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا خلاصہ ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ادعوہم لآبائہم، یہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے باپ کے نام سے یاد کیا کرو. تم انہیں اپنا نام نہیں دے سکتے، ان کو کس کے نام سے پکارو گے؟ ان کے آبا کے نام سے پکارو گے. ادعوہم لآبائہم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے. ٹھیک ہے، ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ جسٹ ہے، قسط یہی ہے. اوکے، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم ان کے آبا کو نہیں جانتے، کوئی ایسا سچویشن آ گیا کہ کوئی لڑکا آپ کو مل گیا، لڑکی آپ کو مل گئی، باپ نہیں معلوم ہے، لاپتہ ہے، گمشدہ بچہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ دیکھیے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ایسے سچویشن میں بھی آپ اپنا نام نہیں دے سکتے اس کو، آپ اپنے فیملی کا نام نہیں دے سکتے. وہ کیا ہوگا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں آپ کے بھائی ہوں گے، وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ آپ کے رفیق، آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے ساتھی ہوں گے. تو بھی انہوں آپ کے خاندان کے آپ نہیں جوڑ لے سکتے ان کو. اوکے، اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہی قسط ہے. اوکے، وہ اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے. پھر آگے دیکھیے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ،
جو غلطی ہو گئی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، انجانے میں ہو گئی نا غلطی، اس پر تمہیں پکڑا نہیں جائے گا، وہ تمہارے لیے گناہ نہیں ہے. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر تم نے عمدن ایسا کیا، جان بوجھ کر ایسا کیا، تو پھر اس پر پکڑ ہوگی. یعنی جان بوجھ کر آپ کسی کو اپنا سرنیم نہیں دے سکتے، اپنا خاندانی نام نہیں دے سکتے. آپ اگر نہیں معلوم ہے تو انہوں آپ کے دینی بھائی یا آپ کے رفیق، اور معلوم ہے تو جو ہے ان کے پھر خاندانی جو ان کا نام ہے، آپ کو وہی نام سے ان کو پکارنا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ آخر میں فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو پتہ کیا چلا اس بات سے؟ دیکھیے، پتہ یہ چلتا ہے کہ آبا کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ سرنیم کو چینج کر دینا. یعنی اور بھی مطلب نکلتے ہیں اس میں، لیکن اس میں پریکٹیکلی آپ اپنی لائف سے کیسے اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ بھئی کسی کا سرنیم آپ بدل دیں، ہے نا، تو وہ ایسا ہو گیا جیسا کہ آپ نے اس کا باپ بدل دیا، کیونکہ آپ نے ایک خاندان سے اسے کاٹ دیا اور دوسرے خاندان سے آپ نے اسے جوڑ دیا. اور انڈیا کے مسلمانوں کے نے ایسا بہت کچھ کیا ہے، آج بھی کرتے ہیں. جو حق اور سچائی کو مان لیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسلام قبول کرنا، ہے نا، تو پھر فوری کیا کرتے ہیں، اس کا نام بدلتے ہیں. اس کا خاندانی کچھ نام ہوتا ہے نا، اس کا اپنا کچھ نام ہوتا ہے، پھر اس کی اپنی لینگویج میں وہ نام ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اسے وہ غیر اسلامی نام سمجھ کر ہم اسے ایک اسلامی نام دیتے ہیں. یہ کتنا غلط ہے، اس میں کس حد تک نام بدلنے کی اجازت اسلام دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کیوں اور کون سے نام بدلے ہیں، کس طرح بدلے ہیں، یہ تفصیل میں ابھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، وہ کسی اور موقع پر میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل رکھوں گا. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ نام بدلنے کا رواج ہمارے پاس پایا گیا، اور اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج موجودہ انڈین مسلمز کی میجورٹی یہ نہیں جانتی کہ وہ کس ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں جانتے. آپ باپ کا نام پوچھئے، دادا کا نام پوچھئے، پردادا کا نام پوچھئے، اور پھر کسی حد تک جا کر پھر اس کے بعد ہمارا وہ اس کے بیونڈ کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. وہ بہت جس خاندان نے مطلب پورا شجرا مینٹین کیا ہے نا، لکھ کر رکھا ہے، تو ان کے پاس ہوگا، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. اور جا کر پھر اکثریت کا نسب ہمارے ہندو آبا اور اجداد سے ملتا ہے. تو جب وہاں ملتا ہے، ہم نے یہ بات پچھلے جمعہ میں بھی کر لی تھی کہ بھئی ہندوؤں میں تو کوئی شیخ نہیں ہوتے، کوئی سید نہیں ہوتے، ہے نا، اور پھر مطلب قریشی ہوں گے، فاروقی ہوں گے، صدیقی ہوں گے، عباسی ہوں گے، جو بھی ہوں گے، مطلب اور بھی بہت سارے نام ہیں، پٹھان، خان. ہندوؤں میں تو نہیں ہوتے. تو ہندوؤں میں تو پھر ریڈی ہوتے ہیں اور راؤ ہوتے ہیں اور شاستری ہوتے ہیں، اس طریقے کے مطلب ان کے نام ہوتے ہیں. وہ ہمارے سرنیمز میں ہے نہیں. تو کسی زمانے میں جب یہ غلطی ہوئی تھی تو وہاں یہ سرنیم چینج کیا گیا تھا، خاندانی رشتہ کاٹا گیا تھا، باپ بدلا گیا تھا. سرنیم چینج کرنا باپ بدلنا ہوتا ہے. یہ غلطی ہوئی ہے، اب انجانے میں ہوئی ہے، جیسے بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی آج تک کنٹینیو ہوتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، دعوت کے میدان میں لوگوں کو جب دعوت دیتے ہیں اور وہ جب حق کو قبول کرتا ہے تو اسے ہم دھرم پریورتن سمجھتے تھے، اور وہاں پھر نام بدلتے تھے، خاندان بدل دیتے تھے، باپ بدل دیتے تھے. یہ غلطی جانے انجانے میں ہم سے ہوئی ہے. سنیے آگے کی وعیدیں سنیے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں سنائی ہیں، آپ ذرا سنتے چلے جائیے. میں پڑھ دیتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے، 3508 اس کا نمبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا، یعنی نام، اب یہ باپ بنایا کا مطلب کیا ہے، اب سرنیم چینج کیا، اس سے آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے چلیں، تو اس نے کفر کیا. کیا کیا؟ اس نے کفر کیا. یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنایا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب وہ ریڈی تھا، سمجھیے، میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاندان میں کوئی وینکٹ ریڈی تھا، وہ اسلام میں آ گیا، آپ نے اس کو محمد اسلم بنا دیا. اب ہو گیا نا، اس کا سرنیم چینج ہو گیا، اب سرنیم اس کا باقی نہیں رہا. اب وہ محمد اسلم کا پھر مطلب بیٹا ہوا تھا، انہوں اس کا محمد اسحاق کچھ نام رکھ دیے. محمد اسحاق کو پھر آگے بیٹا ہوا تو انہوں
محمد اشفاق ایک نام رکھ دیا، کچھ تو بھی یہ اب محمد کا سلسلہ چل رہا وہاں سے، یعنی ایز اے سر نیم انہوں نے محمد لے لیا اور پھر اب انہوں نے یہ نام رکھنے شروع کر دیے، جبکہ وہ تھا کیا، اس کا سر نیم ریڈی تھا، اس کا سر نیم وہ وینکٹ ریڈی تھا، وہ ریڈی سے آپ نے کاٹ دیا، آپ نے باپ ہی بدل دیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی دنیا اور آخرت، دنیا میں کفر کیا، آخرت میں وہ ٹھکانہ اپنا جہنم بنا لے۔ اگر میں اور آپ ہندوؤں کی اولاد میں سے ہیں اور ایمان انہی کی اولاد میں سے ایمان لا کر پھر انہی کے نسلوں میں سے اگر ہیں تو میرا اور آپ کا نسبی تعلق بھی نوح علیہ السلام سے ہے، نوح علیہ السلام اور ان کے 7 بیٹوں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا نسبی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، کہاں کہاں سے ہمارے رشتے کٹ گئے ہیں۔ نسبی رشتہ، ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں، نسبی باپ نہیں ہیں انڈین مسلمز کے۔ نوح علیہ السلام ہمارے نسبی باپ بھی ہیں، روحانی باپ بھی ہیں۔ یہ ہے وہ رشتہ جو ہم نے کاٹا ہوا ہے۔ اور پھر جیسا میں نے کہا کہ جیسے کوئی ایمان لایا تو وہاں آپ نے اس کا خاندانی رشتہ آپ نے کاٹ دیا، اس کا نام آپ نے بدل دیا، اس کا سرنیم آپ نے بدل دیا۔ آپ نے اسے مراد مطلب ہمارے بعض مسلمانوں نے، ہے نا؟ تو یہ کیا ہوا، یہ کفر ہے۔ اور جو کوئی ایسا کرتا ہے، اور قومی رشتہ بھی ہے نا جو اپنا بدلتا ہے کسی ایسی قوم سے، ہم عرب قوم سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہے ہمارا رشتہ کہاں سے، یہاں کی ہندوستانی قوم، اجمی قوم سے ہمارا رشتہ ہے۔ ایسا کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور ایک حدیث سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6766، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ اوکے، اگلی ایک اور حدیث دیکھیے، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7224۔ اوکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا یا آزاد شدہ غلام نے اپنے ان آقاؤں کے علاوہ جنہوں نے اس کو آزاد کیا تھا کسی اور کو اپنا آقا قرار دیا، یہاں پر یعنی باپ کے علاوہ غلاموں کا بھی مطلب کسی کو اپنے باپ کے علاوہ کوئی غلام کے اپنے آقا کے پکارنے کے سلسلے میں بھی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر قیامت تک، سنیے اب یہ بات ہمارے سے ریلیٹڈ کیا ہے، پہلا والا حصہ اس کا، ٹھیک ہے، جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اتنا میں لے رہا ہوں اور آگے کا پڑھ رہا ہوں، وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنائے، تو اس پر قیامت تک اللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، ایسے شخص کی نفلی اور فرضی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے باپ بدلنے کا انجام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور آخری ایک اور حدیث آپ سن لیں پھر میں اپنی بات ختم کر لوں گا، ترمذی کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1979، اوکے 1979۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کریے، فرمایا اس قدر اپنا نسب جانو، تاکید کر رہے ہیں، رسول اللہ حکم دے رہے ہیں کیا، اپنے نسب کا علم حاصل کرو۔ اب نسب کیا ہے، اپنا خاندانی شجرا پورا ہے نا، آپ کس کے بیٹے ہیں، انہوں کس کے بیٹے ہیں، پھر وہ پردادا کون ہے، پھر وہ سکڑ دادا کون ہے، اور وہ اور پھر پیچھے کہاں تک وہ سلسلہ جا رہا ہے، یہ اس کو بولتے ہیں نسب کا علم۔ تو رسول اللہ تاکید کر کے بول رہے ہیں کہ اس قدر اپنا نسب جانو، ٹھیک ہے۔ اب پھر 4 فائدے بتا رہے ہیں، یہ نسب کا علم جاننے کے 4 فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، کیا ہے دیکھیے، جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو، بھئی معلوم رہیں گا کہ آپ کون سے خاندان کے ہیں، کون آپ کے چاچا، پھپھو،
ماما مامی نانا نانی دور کے رشتہ داراں ہے نا, خلیرے چچیرے پھپھیرے یہ وغیرہ وغیرہ آپ پیچھے چلے جائیں گے, معلوم رہیں گا تو رشتے جڑیں گے نا. یہاں معلوم ہی نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے آپ کے کس ہندو خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ تو بہرحال اگر معلوم ہوگا, اور معلوم کرو, رسول اللہ کہہ رہے ہیں تاکید کر کے معلوم کرو, تو پھر کیا کر سکو گے تم جا کے اپنا وہ مطلب پہلے تو رشتہ قائم ہوگا. اچھا رشتہ قائم ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ رشتے جوڑنے سے رشتہ داروں کی محبت بڑھتی ہے. اب جیسے معلوم ہوگا کہ آپ کسی کے خاندان کے ہیں, آپ وہ لوگوں کے پاس جا کے ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی میں وہاں رہتا تھا, ہے نا, میں مطلب ہم باہر پیدا ہوئے, فار ایگزامپل ہمارے والد صاحب باہر عرب چلے گئے تھے, گلف چلے گئے تھے, وہیں پیدا ہوا وہیں بڑا ہوا, یہاں آ کے ایک زمانے کے بعد بغیر مطلب کانٹیکٹ کے زندگی گزارے, اب آ کے آپ لوگوں سے مل رہے ہیں اور آ کے آپ اپنا تعارف کرا رہے ہیں, میں فلاں ان کا بیٹا ہوں, ہے نا, آپ کے وہ چچیرے بھائی کا میں بیٹا ہوں. بولے تو کیا ہوتا, ارے ایسا بول کے پھر لوگ آپ کو رشتہ دار گلے لگاتے نا, محبت بڑھتی. وہی بول رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, پھر مال اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے, یہ ہے تیسرا فائدہ. اور آخری فائدہ, آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی ہے. 4 فائدے ہیں, اور ذرا اس کا عکس دیکھ لیجئے. اس کا عکس کبھی بھی ہم قرآن جب پڑھ رہے ہیں, حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا کرو گے تو یہ فلاں فائدہ ہوگا بول کے اگر بتایا جا رہا ہے, اس کا عکس دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اور یہ نہیں کرو گے تو پھر جو فائدہ ہے اس کا کیا ہوگا, الٹ ہو جائے گا, اس کا نقصان ہو جائے گا. کیا ہوگا دیکھیے, اس کا الٹا کیا ہوگا کہ اگر تم نے اپنے نسب کا علم حاصل نہیں کیا, اوکے, تو کیا ہوگا, تم اپنے رشتے نہیں جوڑ سکو گے. ہماری پوزیشن ایسی ہی ہے نا, ہمارے ہندو آبا اور اجداد سے ہم اپنے رشتے جوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم کو معلوم ہی نہیں, کیونکہ ہم نے نسب کا علم نہیں جانا, ہم نے ضروری نہیں سمجھا, ہم نے وہ رشتہ کاٹ دینا اور دوری اختیار کر لینا صحیح سمجھا تھا, تو ہم نے کاٹ لیا تھا. اب ہم کو نہیں معلوم ہے, تو رشتے نہیں جوڑ سکو گے, اور رشتے نہیں جوڑیں گے تو پھر محبت نہیں ہوگی, بلکہ جب رشتے جوڑیں گے تو محبت ہوگی, رشتے نہیں جوڑیں گے تو نفرت پیدا ہوگی, نفرت بڑھے گی. اس کا الٹا دیکھنا چاہیے نا, محبت, وہاں رشتے معلوم ہوں گے, جوڑے جائیں گے تو محبت بڑھے گی, رشتے نہیں جوڑے جائیں گے تو پھر نفرت بڑھے گی. اور پھر کیا ہوگا, مال اور دولت میں رشتے جوڑنے سے اضافہ ہو رہا تھا, یہاں کیا ہوگا, نقصان ہوگا, یعنی میٹیریل لاس ہے نا, مال اور دولت کے اندر تمہیں نقصان اور گھاٹا ہوگا, اور آدمی کی عمر گھٹا دی جائے گی. آپ کو دنیا میں, ہندوستان کے ماحول میں جو خبریں آ رہی ہیں اس میں زندگی گھٹنے کی کچھ آپ کو وہ مطلب پیدا ہوئی تشویش, کچھ سمجھ میں آیا کہ زندگی گھٹنے جا رہی ہے, زندگی گھٹ رہی ہے, اب زیادہ لمبا جینے کا یہاں پہ چانس نہیں ہے. عزیز ساتھیوں, یہ ہیں وہ باتیں جو غور کرنے کی ہیں. اور میں پھر ایک بار آپ لوگوں سے ادباً کہوں, دیکھیں میں کسی پر الزام نہیں دھر رہا, میرا مقصد یہاں پہ ٹھہر کے یہ بتانا نہیں ہے کہ فلاں انسان گمراہ ہے, فلاں انسان کافر ہے, اس نے ایسا کر دیا ہے نا. میں نے آپ کے سامنے بس سرسری یہ پچھلے جمعہ خاص طور پر میں نے توجہ دلائی کہ یہ باتیں کیا ہیں, یہ رشتے کاٹنے والی جو باتیں ہیں, یہ جس کسی نے بھی سمجھی ہیں, انہوں نے پھر اپنا مطلب جو مطالعہ تھا انہوں نے اس کو تحریر کی شکل میں ہے نا لکھا ہے, اور یہ اسلامک لٹریچر کے اندر یہ چیزیں شامل ہو گئیں. لوگ جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں وہ جا کر اسلام کا لٹریچر پڑھتے ہیں. اب جو کچھ اسلام کے نام پر موجود ہے وہ سب پڑھیں گے, ہے نا. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے نا کہ مطلب یہ والا آپ پڑھیے, یہ والا آپ مت پڑھیے, یہ ہم نہیں کرتے. اس میں ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم بتائیں کہ بھئی یہ فلاں باتیں یہ حق ہیں, یہ فلاں باتیں یہ جس وجہ سے بھی ایسا سمجھی گئی تھی وہ لوگوں کو سمجھ میں آیا تھا ہوگا, وہ بڑے مخلص تھے, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گنہگار تھے, وہ کیا تھے, ٹھیک ہے, ان کا حساب اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پورے اپنے اخلاص کے اندر جو سمجھا تھا انہوں نے وہ لکھا, وہ سمجھایا. لیکن اس چیز کو مان کر جب ہم آگے بڑھے تو پھر اس کے نقصانات سامنے آئے. جب نقصانات سامنے آئے تو ہم نے پھر دوبارہ نظر ثانی کی, بھئی یہ بات جو اس طرح سمجھی گئی تھی, جیسا یہ سمجھا گیا تھا کہ ایمانی رشتہ جب ٹوٹ جاتا ہے, عقیدہ جب بدل جاتا ہے تو خاندانی رشتہ کٹ جاتا ہے, قومی رشتہ کٹ جاتا ہے, ایسا ہم سمجھ رہے تھے.
لیکن پھر جب نقصان آنے شروع ہوئے ہمارے اوپر ہماری روش کی وجہ سے، تو پھر ہم نے دوبارہ رجوع کیا، ہم نے اس پر دوبارہ غور و فکر کیا کہ بھئی ہماری یہ سمجھ ٹھیک تھی یا کہیں اس میں غلطی ہو گئی تھی. تو اب دوبارہ جب سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ یعنی غور کر رہے تو سمجھ میں آ رہا کہ ارے بھئی غلطی ہوئی تھی، رشتے تو کبھی کاٹنے نہیں چاہیے تھے، رشتے جوڑ کر رکھنے چاہیے تھے. ہم نے اپنا نسبی رشتہ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے جو تھا وہ ایک رشتہ ہم نے کاٹا ہے. پھر وہ جو ہندو خاندان سے ہم تعلق رکھتے تھے ان سے ہم نے ایک الگ خاندان سے اپنے آپ کو ان سے کاٹ کر ہم نے جوڑ لیا. اور پھر جو شخص بھی حق کو مان کر ایمان میں آیا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں جس نے اسلام قبول کیا، تو پھر اس کے سگے باپ کا بھی نام ہم نے کاٹ دیا اور اس کو پھر ہم نے ایک دوسرا نام دے دیا. یہ جتنی بھی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ ایک باپ کو بدلنے کے سلسلے کی یہ باتیں ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں نے انجانے میں 3 باپ بدلے ہیں، نسبی تعلق اپنا 3 مرتبہ کاٹا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ یہ جو عذاب ہوگا، یہ جو وعید ہے اس سلسلے میں، یہ 3 گنا ہمارے اوپر ہوگی. یہ نسبی رشتہ کبھی کٹتا نہیں ہے، کاٹنا نہیں چاہیے، اسے جوڑ کر رکھنا چاہیے، اپنے لوگوں سے مل کر رہنا چاہیے، اپنے خاندانوں سے. انڈین مسلمز کی میجورٹی ہندو خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں دوبارہ اب اگر کٹ گیا ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا ہے، لیکن اگر بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو پھر اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو دوبارہ جوڑ لیں. ٹھیک ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی چیز آتی نہیں ہے، اللہ لے کر آتا ہے. یعنی NRC آیا نہیں ہے، یا اگر آپ یہ کہیں کہ بی جے پی NRC لے کر آئی ہے، بی جے پی NRC لے کر نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ بی جے پی کے ذریعے سے NRC کو لے کر آیا ہے. ایسا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایسا سوچنا چاہیے. اور اگر یہ قانون ہم پر نافذ ہوگا تو دراصل یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ وہ غلطی ہم آئیڈینٹیفائی کر پائے کہ بھئی ہم نے دراصل، اب یہی سوال ہے نا، NRC میں کیا کرنا ہے، آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ آپ کے آبا اور اجداد یہاں کے رہنے والے تھے، اور آبا و اجداد سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھنا کتنا امپورٹنٹ تھا، اور وہ کتنا بڑا گناہ تھا کہ وہ کفر تھا، اور ایسا کرنے والے کے لیے اس کے فرض اور نفل عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. آپ سوچیے، آپ جتنے بھی ہمارے سنسیئر عبادت کرنے والے لوگ ہیں جو تہجد کی پابندی کر رہے ہیں، فرض نمازوں کی، سنتوں کی، نفلوں کی پابندی کر رہے ہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. رسول اللہ نے کہا اگر آپ نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو ہے نا اپنا باپ بنایا تو پھر یہ سب ضائع ہو رہا ہے، اور پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس ساتھیو یہ وہ غلطی ہے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے. اوکے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی، امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان سچائیوں کو دیکھیں. ایک بار میں نے ریفرنسز آپ کے سامنے پڑھے، حدیث میں پرنٹ کر کے لایا ہوں تاکہ میرے پڑھنے میں کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے، کوئی آگے پیچھے میں کچھ غلط نہ کر دوں. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سملر الفاظ کے اندر یہ احادیث ہیں، اور مزید ریفرنسز ہیں، یہ کمپلیٹ نہیں ہے، اور بھی ریفرنسز ہیں. ٹھیک ہے، وہ پورے میں نے نہیں رکھے کیونکہ جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ اب وقت کی عین ضرورت ہے. یہ دیکھیں، ان سے ڈر کے نہیں، ہندوؤں سے ڈر کے، انہوں مارنے والے ہیں بول کے آپ ڈر کے یہ کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو ہماری کون سی غلطی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا، یہ وہ غلطی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اس غلطی کو سدھاریے. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پچھلے 1-2 جمعوں کے اندر بھی میں نے جو باتیں رکھی تو بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوا، ایسا فیڈ بیک ملا کہ بھائی آپ ڈر گئے ہیں، آپ یہ مطلب جو کچھ حالات بن رہے ہیں آپ اس سے خوف زدہ ہو کے آپ ایسی باتیں کر. تو خدا کی قسم مجھے یہ حالات کا ڈر نہیں ہے. ہم اگر ایمان والے ہیں تو ہمیں نہیں ہونا چاہیے، حالات کا ڈر نہیں ہے. یہ حالات سے ڈر کے ہم دم دبا کے ہے نا جا کے کسی کے پاس جھک جا رہے ہیں، ان سے مل جا رہے ہیں، نہیں. یہ اللہ کا حکم تھا کہ ان سے یہ رشتہ جو ہمارا تھا نسبی، وہ کبھی کاٹنا ہی نہیں تھا. ہم نے انجانے میں کاٹ لیا. ہم اللہ کی رضا کی خاطر اس رشتے کو جوڑیں گے. یہ بات واضح رہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی اور اس پر ہم کچھ عملی اقدام کریں گے. سب سے سمپل دیکھیے، مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا نسب معلوم کریں. جائیے اپنے گھر کے بزرگوں سے، بڑوں سے پوچھئے کہ پردادا کا نام کیا تھا، سکڑ دادا کا نام کیا تھا، وہ کون تھے، کب جو ہے وہ ایمان لے کر آئے، اس سے پہلے ہمارا خاندان کون سا تھا، ہے نا، وہ ہندوؤں کے اندر مطلب کون سی برادری سے، کون سے خاندان سے ہم تعلق رکھتے تھے. آپ اس کو معلوم کریے. اور اگر معلوم نہیں کر سکتے تو کم از کم بس آپ اتنے سمپل الفاظ میں اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے کہیے کہ ہمارے آبا اور اجداد ہندو تھے، ہم یہیں کے رہنے والے ہیں.
ٹھیک ہے, کسی زمانے میں وہ ایمان لائے اور ہمارا آپ سے دراصل خاندانی تعلق ہے, اور یہ تعلق ہمیں توڑنا نہیں چاہیے تھا, جانے انجانے میں ٹوٹ گیا, اب ہم دوبارہ اس خاندانی رشتے کو جوڑ رہے ہیں. اوکے, تو یہ کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں, جس سے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو گیا تو پھر مصیبتیں ٹالنا اللہ کا کام ہے, اللہ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں.